15 जुलाई 2016 ये तुर्की की तारीख की सबसे अंधेरी, सबसे भारी रात थी। सड़कें फौजी बुटों से गूंज रही थी। टैंक्स इस्तांबुल के पुलों पर खड़े मोर्चा बनाए थे। लग रहा था तारीख फिर से अपना पुराना खेल खेलने जा रही है, एक और फौजी बगावत जीतने के बिल्कुल करीब। हर दिल में एक ही सवाल था, एक ही डर था, क्या 90 साल पुरानी अतातुर्क की सेक्युलर रवायत फिर से फौज के हाथों में जाने वाली है। लोग टीवी से चिपके सांस रोक कर पूछ रहे थे, अर्दोगान कहाँ है, जिंदा भी है? फिर एक फ़ोन कॉल, एक आवाज़ ने सब बदल दिया। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो तुर्की के अलावा शायद कहीं ना दिखा। लोग लब्बैक कहते हुए निकल पड़े। गोली की आवाज़, टैंक्स की धाड़, कुछ भी ना रोक सका। जवान टैंक्स के नीचे लेट गए। 300 जानें कुर्बान हो गई, लेकिन फौजी बगावत को रोन दिया गया। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये नए नस्ल के तुर्की का पहला सांस था। लेकिन असली राज तो कहीं और छुपा है। कैसे अतातुर्क के बनाए गए सख्त सेक्युलर किले में, जहाँ इस्लाम की हर सियासी गूंज को खामोश कर दिया जाता था, वहाँ इस्तांबुल की गलियों में चाय और ब्रेड बेचने वाला एक गरीब लड़का पिछले 23 साल से हुकूमत कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, आज तुर्की में जो जवान 23 साल का है, उसने अपने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान अर्दोगान का ज़माना देखा है। 23 साल से पावर में रहने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान हैं। आखिर इस्तांबुल की सड़कों पे चाय और डबल रोटी बेचने वाला एक गरीब लड़का तुर्की का मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट कैसे बन गया? एक ऐसा डेमोक्रेटिक लीडर जिसे आवाम एक बार नहीं, बार बार अपने वोट की ताकत से चुनकर लाती है। आइए जानते हैं कि क्यों करोड़ों लोग उन्हें अपना हीरो समझते हैं और आखिर क्यों लाखों लोग उनकी हुक्मरानी के अंदाज से उससे नफरत भी करते हैं। आइए हम आपको इस सियासतदान की दास्तान सुनाते हैं, और इसके लिए राजा अली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प सियासी राज सामने लाते रहेंगे। किसी भी क़यादत को समझने से पहले उस ज़मीन को जानना ज़रूरी है जहां वो शख्सियत परवान चढ़ी। जिस माहौल में उसने सांस ली, उसकी रगों में उस मुल्क की तारीख बहती है। और जब हम रजब तैयब अर्दोगान की बात करते हैं तो हमें तुर्की की रूह को समझना होगा, एक ऐसी रूह जो सदियों से जदोजहद कर रही है। तुर्की का मॉडर्न बैकग्राउंड 1923 से शुरू होता है, जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ओटोमन एम्पायर को ख़त्म करके रिपब्लिक ऑफ तुर्की की बुनियाद रखी। अतातुर्क ने 1924 में खिलाफत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। इस फैसले ने तुर्की में इस्लाम की सियासी ताकत को जड़ से निकाल दिया। अतातुर्क का मकसद तुर्की को एक मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल नेशन बनाना था। उसके लिए उसने लेक्सिम यानी सख्त सेक्युलरिज्म को मुल्क का बुनियादी उसूल बना दिया। इस्लामी अलामात पर पाबंदी, पर्दा सरकारी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में बैन कर दिया गया। अजान को अरबिक से तुर्किश ज़बान में पढ़ने का हुक्म दिया गया। मदरसों और सूफ़ी खानखाहों को बंद कर दिया गया। अतातुर्क के दौर में दुनिया के उन चंद मुस्लिम ममालिक में से एक था जहां इस्लाम को रियासत से अलग ही नहीं बल्कि दबाया भी गया, ताकि मगरिब को तेज़ी से अपनाया जा सके। और इस निज़ाम की हिफाजत फ़ौज के हाथों दी गई। तुर्की की फ़ौज को हमेशा अतातुर्क के नज़रिए और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का आखिरी मुहाफ़िज़ माना गया है, और इसकी हिफाजत के नाम पर जब भी सरकार ने इस्लाम को वापस लाने की कोशिश की, फ़ौज ने बगावत करके उसे हटा दिया। जैसे 1960 में पहली बार फ़ौज सीधे सियासत में उतरी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अदनान मेंदेरेस, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अतातुर्क के सख्त कानून में नरमी लाने की कोशिश की। उन्होंने अजान को दोबारा अरबिक ज़बान में पढ़ने की इजाज़त दी, मस्जिदें बनाने और पाबंदी हटाई, और मजहबी एक्टिविटीज़ को थोड़ा फैलाव दिया। फ़ौज को लगा ये सेकुलर तुर्की के लिए ख़तरा है। एक फ़ौजी बगावत हुई और मेंदेरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। 1961 में जमहूरियत की खुददारी को कुचलते हुए अदनान मेंदेरेस को फांसी दी गई। इस वजह से 90s के दौर में हर उस सियासी जमात को शक की नज़र से देखा जाता था जिसका झुकाव इस्लाम की तरफ था। तुर्की की सियासत एक आजमाइश बन चुकी थी। मुल्क तमाम तर कुदरती सलाहियतों के बावजूद बदतरीन हालात में था। तुर्की IMF के कर्ज और शर्तों में जकड़ा हुआ था। अवाम इस पूरे सिस्टम से, नाअहल सियासतदानों से, इस फौज की बार बार की बगावत से तंग आ चुकी थी। इन्हें सिर्फ एक लीडर का इंतज़ार था, एक नाडर क़यादत जो दहाइयों से जमा हुए सियासी गंद को साफ कर दे। लेकिन किसे अंदाज़ा था, किसे ख्याल था कि वो इस्तांबुल की धुंधली गलियों में चाय और ब्रेड बेचने वाला एक सादा सा लड़का, वो गरीबों का वजीर, वो जेल से लौटने वाला शख्स इस अवाम की किस्मत को बदल देगा। उसका नाम था रजब तैयब अर्दोगान। अर्दोगान की ज़िंदगी सिर्फ गुजारे करने का नाम थी। वालिद कोस्ट गार्ड में एक मामूली कैप्टन, अमीरी का कोई तस्वर नहीं था।
وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، وہ محنت کی مٹی میں پلا بڑھا تھا۔ اسکول کے بعد کتابیں بند ہوتی تھیں اور پاکٹ منی کے لیے چائے اور ڈبل روٹی بیچا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی انہوں نے عوام کی تکلیف کو محسوس کیا تھا، جس غریبی کو وہ خود جی رہے تھے۔ شاید یہی وہ طاقت تھی جس نے اسے عوام سے جوڑا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سڑک کا بچہ ایک دن اسی شہر کا حکمران بنے گا۔ ترکی میں اسلامی سیاست کے بانی اربکان کا خواب تھا کہ ترکی کو مغرب کی غلامی سے نکال کر ایک خود مختار قوت بنانا۔ اردوغان ان کی رافع پارٹی سے منسلک ہوئے۔ جلد ہی ان کی قابلیت اور آگ بھری تقریروں نے انہیں رہنما بنایا۔ وہ سیاست کی ہر سیڑھی تیزی سے چڑھنے لگے۔ 1994 وقت تیزی سے بدلا۔ اردوغان نے ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول کے میئر کا انتخاب جیت لیا۔ یہ جیت ایک دھچکا تھی سیکولر طبقے کے لیے، لیکن استنبول اس وقت کوئی مقام فارغ نہیں تھا، وہ مسائل کا گھر تھا۔ شہر جو کبھی سلطانوں کا دارالخلافہ تھا، اب وہ ٹوٹی سڑکوں، گندگی اور پانی کی قلت کا شکار تھا۔ اردوغان نے چیلنجنگ منزل کو قبول کیا۔ انہوں نے دن رات کام کیا، کرپشن کو جڑ سے ختم کیا اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کو بدل دیا۔ وہ اب عوام کے ہیرو تھے، وہ بدلاؤ کا چہرہ بن چکے تھے، لیکن اقتدار کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگیں۔ سیکولر اسٹیبلشمنٹ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی اسلام پسند قائد اس طرح مقبول ہو۔ 1997 رجب طیب اردوغان کو جیل بھیج دیا گیا اور ان کی سیاست پر پابندی لگا دی گئی۔ جرم کیا تھا؟ دسمبر 1997 میں ایک جلسے کے دوران انہوں نے ایک نظم پڑھی، سپاہی کی دعا۔ اس پر الزام عائد ہوا کہ وہ انتشار اور مذہبی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ سزا ملی 10 ماہ کی قید اور سیاست میں حصہ لینے پر پابندی۔ ان کے استاد اربکان کی سیاست پوری ختم کر دی گئی، لیکن ایک ایسی سزا جو عام انسان کو توڑ دیتی ہے مگر ایک لیڈر کو اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ رجب طیب اردوغان نے استنبول کی جیل میں وہ 10 مہینے گزارے، مگر ان کی ذہنیت آزاد تھی۔ باہر اسٹیبلشمنٹ مطمئن تھا کہ اپنا کام ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ قید صرف ایک رکاوٹ تھی۔ اردوغان کا اصل سفر تو اب شروع ہونے والا تھا، لیکن یہاں انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ کسی کے سوچ میں نہیں تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اردوغان کی نگاہوں میں ایک نیا خاکہ تھا۔ وہ جانتے تھے دشمن پرانے اصولوں پر کام کر رہا ہے، انہیں اپنی چال بدلنی تھی۔ اربکان کی نرم و گرم سیاست سے الگ ہونا، یہ فیصلہ ایک سیاسی قربانی تھی۔ 2001 ایک نیا آغاز، پارٹی کا نام رکھا گیا آگ پارٹی، عدل اور ترقی۔ اب اردوغان اسلامسٹ نہیں بلکہ کنزرویشن ڈیموکریٹک کے طور پر پیش ہوئے۔ ان کا نعرہ بدل چکا تھا، مغرب سے ٹکرانا نہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑنا ہے، یورپین یونین کا حصہ بننا ہے۔ لیکن ان کا اصل وعدہ وہ تھا جس نے ہر طبقے کو اپنی طرف کھینچا، کرپشن کا خاتمہ اور معیشت کی ہریالی۔ وہ اب ہر دل کے جیتنے والی پچ پر کھیل رہے تھے۔ نومبر 2002 کے انتخابات، ترکی کی سیاست کا سب سے بڑا ٹرن۔ آگ پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، سولڈ میجورٹی۔ کئی سالوں بعد ترکی میں کسی ایک پارٹی نے مستحکم حکومت بنائی۔ یہ عوام کا فیصلہ تھا، لیکن مسئلہ ابھی باقی تھا۔ قانون کی پابندی کی وجہ سے رجب طیب اردوغان نہ وزیر اعظم بن سکے نہ ہی پارلیمنٹ کا حصہ بنے۔ سیاسی حکمت عملی، عبداللہ گل کو وزیر اعظم بنایا گیا، مگر یہ ارینجمنٹ صرف 4 مہینے ہی چلا۔ تیزی سے نیا قانون لایا گیا اور پھر اردوغان نے وہ تاج پہنا جس کے وہ حقدار تھے۔ اردوغان ترکی کے نئے پاورفل لیڈر بن گئے۔ آنے والے 10 سالوں میں اردوغان نے ترکی کا چہرہ ہی بدل دیا۔ ان کا پہلا اور سب سے جذباتی کام تھا IMF کا قرضہ اتارنا۔ IMF کا $23.5 ارب کا قرضہ اتارا اور انہیں ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ ترکی کی خود مختاری کا شاندار اعلان تھا۔ صرف ایک دہائی میں ترکی کی GDP کو $236 ارب سے بڑھا کر $950 ارب کے پار لے جانا۔ خوشحالی آئی، لاکھوں لوگ غربت کی دلدل سے باہر نکلے۔ ملک بھر میں ہاسپٹلز، یونیورسٹیز اور سڑکوں کے جال بچھ گیا۔ استنبول میں دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا، سمندر کے نیچے سے ریلوے ٹنل بنائی گئی اور ایشیا اور یورپ کو ملانے والا ایک اعلیٰ شان برج بنا دیا گیا۔ مگر یہ ترقی صرف مالی نہیں تھی۔ اردوغان نے اسلامی شناخت پر لگی پابندیاں بھی ختم کیں۔ حجاب پر سے سرکاری دفتر اور انڈسٹریز میں پابندی ہٹائی۔ وزیر اعظم عبداللہ گل کی حکومت میں جب ان کی بیگم نے حجاب کیا تھا تو فوج کے سربراہ نے سیلیوٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اردوغان نے اس دباؤ کو ختم کیا اور پھر 2020 میں وہ تاریخی فیصلہ ہوا، ہایا صوفیہ کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں بدل دیا گیا۔ یہ وہ عبادت گاہ تھی جسے سلطان محمد فاتح نے
1453 میں مسجد بنایا تھا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1934 میں میوزیم 86 سال بعد ہیا صوفیہ میں اذان ہوئی پہلی نماز جمعہ پوری مسلم دنیا میں لائیو دکھائی گئی۔ یہ اعلان تھا ترکی کا مستقبل اسلامی روح سے جڑا ہے نہ کہ سیکولرزم سے۔ عرب اور مسلم دنیا میں اردوغان راتوں رات ہیرو بن گئے۔ شاید ترکی اپنی تاریخ میں سب سے مضبوط دور دیکھ رہا تھا۔ معیشیت متاثر کن تھی، دفاعی قوت خود مختار تھی اور ہیا صوفیہ کی اذان نے ملت کو جذباتی طور پر یکجا کر دیا تھا۔ اردوغان کی یہ شاندار حکومت ایک گہرے سائے میں چل رہی تھی۔ ان کی جدوجہد کا ایک پوشیدہ راز وہ بھی تھا جو عوام کی نظروں سے دور تھا۔ ان کی جنگ تھی ڈیپ اسٹیٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے سیدھا ٹکر۔ ہم نے بات کی کہ اردوغان کا مقابلہ فوج سے تھا، سیکولر پارٹیز اور سیکولر اسٹیبلشمنٹ سے۔ یہ وہ حکومت تھی جس نے ترکی پر کئی برسوں سے غیر رسمی حکومت کی تھی۔ اس میں فوج کا پرانا دھبہ، جوڈیشری اور سیکولر افراد شامل تھے۔ انہوں نے ریاست کے اندر ایک ریاست بنا رکھی تھی جن کو اردوغان کا اسلامی رجحان اور خود مختاری قبول نہیں تھی۔ 2002 میں اقتدار سنبھالتے ہی اردوغان جانتے تھے کہ ان کی اصل جنگ سامنے نظر آنے والی سیاسی جماعتوں سے نہیں تھی، ان کا اصل دشمن تھا پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ڈیپ اسٹیٹ۔ یہ وہ طاقتور دستہ تھا جسے سیکولرزم اور اتا ترک کی وراثت کا نگہبان سمجھا جاتا تھا، ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جو خود کو ملک کا مالک سمجھتی تھی۔ اردوغان نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ ڈیپ اسٹیٹ سے جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ فوجی اعلیٰ اداروں کے ایکٹیو سروس اور ریٹائر ہو چکے جنرلز، صحافی، یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور بزنس مین سب گرفتار کر لیے گئے۔ وہ فوج، وہ اسٹیبلشمنٹ جو خود کو ملک کا مالک سمجھتی تھی، آج کٹہرے میں کھڑی تھی۔ اسی دور میں ترکی کی ڈیپ اسٹیٹ کی کمر ٹوٹ گئی۔ فوج کو سیاست سے باہر نکالنے اور سیویلین حکومت کی سرپرستی میں یہ ایک بہت اہم کردار تھا۔ اردوغان نے یہ جنگ جیت لی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک عام سیاستدان نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو ریاست کے اندر ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں اور انہیں ہرانے کی ہمت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ چاہے پھر 2013 کا پروٹیسٹ ہو جسے اردوغان نے پوری شدت سے کچل دیا، یا پھر 2016 کی ناکام بغاوت ہو، یہ بغاوت ایک ایسی شدت اور حادثہ تھا جس نے ترکی نہیں اردوغان کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 15 جولائی 2016 کی رات، یہ وہ تاریخی گھڑی، ان کا بنیادی مقصد صرف حکومت اتارنا نہیں تھا بلکہ رجب طیب اردوغان کو قتل کرنا یا زندہ گرفتار کرنا تھا۔ اردوغان اس وقت مرمرس کے سی سائڈ ریزورٹ میں چھٹیاں منا رہے تھے۔ بغاوت کرنے والوں کا سب سے اہم پلان تھا مرمرس میں کمانڈوز بھیج کر صدر کو گرفتار کرنا۔ وقت ہی وہ چیز تھی جس نے اردوغان کا ساتھ دیا۔ انہیں وقت سے پہلے خبر ملی کہ ان کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے۔ اردوغان فوراً مرمرس سے روانہ ہو گئے۔ کمانڈوز تھوڑی دیر سے پہنچے اور انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اردوغان کا جہاز مرمرس سے استنبول کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ہوا میں موت کا سایہ تھا۔ باغی F-16 فائٹر جیٹس استنبول کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور اردوغان کے جہاز کو تلاش کر رہے تھے۔ اردوغان جب استنبول ایئرپورٹ پر اترے تو منظر ہوش اڑا دینے والا تھا۔ ٹینک اور باغی فوجی ایئرپورٹ پر موجود تھے، مگر اردوغان نے بغاوت کے بیچ عوام کو سڑکوں پر آنے کی اپیل کی تھی۔ لاکھوں لوگ ان کے حکم پر نڈر ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ عوام نے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر ان کا راستہ روکا۔ عوام کی ہمت اور قسمت کا ساتھ بغاوت ناکام ہو گئی۔ بغاوت کے ختم ہونے کے بعد اردوغان نے سرکاری اداروں سے ڈیپ اسٹیٹ کا صفایا شروع کر دیا۔ تقریباً 1,60,000 سے زیادہ لوگوں کو حکومت نے گرفتار کیا یا اداروں سے باہر نکال دیا۔ ہزاروں فوجی افسروں کو اریسٹ کیا گیا۔ جوڈیشری اور ایڈوکیشن، پولیس، ججز، ٹیچرز اور پروفیسر کو برطرف کیا گیا۔ ان سب کے بعد اردوغان ترکی کے صدر کے طور پر مضبوط ہو کر ابھرے۔ ان 23 سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل گیا اور ترکی کی پہچان اردوغان کے ہاتھوں اثر نو لکھی گئی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج کا ترکی وہ خوف زدہ، وہ غلامی کے زنجیروں سے جکڑا ہوا 2002 والا ملک نہیں ہے۔ آج کا ترکی کہیں زیادہ پرعزم، پاورفل اور خود مختار ہے۔ مگر ہر عروج کے بعد زوال کا خوف ہوتا ہے اور اب ترکی کے نئے سنگین نتائج کا سامنا ہے، خاص طور پر معیشتی میدان میں۔ نیشنل کرنسی لیرا تاریخی زوال کا شکار ہے۔ اردوغان نے اپنی سیاسی کیریئر میں بدترین بحران سے قوم کو نکالا ہے، انہیں ایک نئی شناخت دی، ایک نیا حوصلہ دیا ہے۔ طیب اردوغان آج عمر کی 7ویں دہائی میں ہے۔ قدرت کا سچ ہے، ہر بڑا دور ایک دن ختم ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، اردوغان نے سب کچھ دینے کے باوجود کیا نئی اور قابل لیڈرشپ بھی دی ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور یہی وہ حقیقت ہوگی جو اردوغان کی اصل وراثت کو ثابت کرے گی۔ کیا ترکی ان کے بنائے ہوئے راستے پر استقلال سے چلتا رہے گا
کیا آگ پارٹی جس نے دہائیوں سے ترکی پر حکومت کی ان کے بغیر بھی مضبوط رہے گی، یا ترکی ایک بار پھر سیاسی دلدل میں پھنس کر پرانی سیکولر دستار پہن لے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ترکی کا مستقبل طے کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈاکیومنٹری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس طرح کے سیاسی حقائق جاننے کے لیے۔